अस्सलाम वालेकुम डियर CSS एस्पायरेंट। तो कल हमने लेक्चर अपलोड किया था इस्कंदर मिर्ज़ा का फर्स्ट लेक्चर। आज उसका पार्ट 2 है और इसमें हम आगे बात करेंगे। कल हमने इस्कंदर मिर्ज़ा के बारे में वो डिटेल में अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन और उसकी अर्ली लाइफ और पाकिस्तान की फार्मेशन ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो भी आज इसके बारे में लिखा हुआ है कि बिकम प्रेसिडेंट 1956, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था और पहला प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा बना था, उसके बाद की स्टोरी अभी शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप देखें तो बिकमिंग प्रेसिडेंट 1956, 23 मार्च 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना और इसमें इस्कंदर मिर्ज़ा को पाकिस्तान का पहला सदर बनाया गया, ठीक है, पहला। और इसने पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया था। इसको पाकिस्तान की तारीख में अहम संगमेल समझा जाता है, क्योंकि यही वो मौका था जब मुल्क ने 1956 के आइन के तहत एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हैसियत, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया की हैसियत इख्तियार मिली थी, ठीक है। ये इख्तियार मिला था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, पहले कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस्कंदर मिर्ज़ा ने पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम, हैसियत नाम दिया था, ठीक है। इसके लिए ये अहम रहा हिस्ट्री में, तारीख़ में। थोड़ा कल वाले लेक्चर के बारे में बात करूं तो इस्कंदर मिर्ज़ा को ये तजुर्बा था, कौन सा, हमने वो लेक्चर आप देखें समझें, बहुत अच्छा लेक्चर था कि इस्कंदर मिर्ज़ा जो ब्यूरोक्रेट्स रहे थे बरतानिया रूल के टाइम, जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद उसको फ़ौज में भी वो ऑफिसर रहे थे, तो उसको वो तजुर्बा था किस तरह से मुल्क को चलाना चाहिए। फ़ौज को भी साथ मिला के चलते आ रहे थे, मुल्क को भी चला रहे थे, फ़ौज को भी, हर चीज़ को मैनेज करने का उसके बाद एक अच्छा तजुर्बा था, ठीक है। तो उसी तजुर्बे ने इसको ले जाके डुबाया। उसी तजुर्बे की वजह से ही लास्ट में हम बात करेंगे, देखना कि किस तरह से उन्हीं बातों की वजह से इसकी जमहूरिया जो पाकिस्तान को डिक्लेयर किया था ना, तो वो यहाँ पर जमहूरी फेल हो गई थी। जमहूरिया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो इसको नाम दिया गया था, इसके जमहूरी 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 बोल रहा था, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, वो फेल हो गई। अभी आप देखें कि ये अहम तारीख में इसको अहमियत और अहम क्यों समझा जाता है, क्योंकि यही वो मौका था जब 1956 के आइन के तहत एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना था। इस आइन के तहत इस्कंदर मिर्ज़ा पहला प्रेसिडेंट बना और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना और बरतानी रूल से, स्वराज से मुकम्मल आज़ादी का ऐलान किया। मतलब कि बरतानी जो पहले पाकिस्तान डोमिनियन के तौर पे काम कर रहा था, जहाँ पे बरतानी ताज के अलामती मौजूद थी, मतलब कि बरतानिया के अंडर काम कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन काम वर्क चल रहा था, ठीक है, पहले तो। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद और इस्कंदर मिर्ज़ा पहला प्रेसिडेंट बना और इसने ब्रिटिश राज से कंप्लीट आज़ादी हासिल की और इसने इस्लामिया जमहूरिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ये नाम पाकिस्तान को दिया, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है। इस वजह से इसको अहम समझा जाता है इस तारीख में। तो यहाँ पर इस्कंदर मिर्ज़ा के सदर बनने का फ़ायदा ये हुआ कि तब्दीली आई, और वो तब्दीली ये थी कि बरतानी रूल से कंप्लीट आज़ादी और पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरी नाम मिला, ठीक है। लेकिन इस्कंदर मिर्ज़ा था तो देखो, लेकिन यहाँ पर एक और बात
کہ فیل ہوئی اس کی حکومت، اس کی پلاننگ، اس کے فیصلے جو بھی یہ ملک کے لیے کر رہا تھا۔ اسکندر مرزا کا دور بہت سے چیلنجز سے بھرپور رہا، کیونکہ یہاں پر ملک کو ایک نیو کانسٹیٹیوشن سے چلانا تھا، یہ مشکل تھا۔ لیکن سیاسی نظام میں بھی انسٹیبلٹی تھی، مطلب کہ مضبوطی نہیں تھی سیاسی نظام میں، سیاسی پولیٹیکل سسٹم میں۔ یہ بھی ایک عدم استحکام کا شکار تھا، ٹھیک ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی آپس میں اختلافات اور حکومتوں کی مسلسل تبدیلی ہوتی رہی، اس وجہ سے مضبوطی حکومت ڈھانچہ قائم نہ ہو سکا، مضبوط ایک حکومت نہ بن سکی، ڈھانچہ نہ بنا سکا۔ ڈھانچہ مطلب کہ ایک حکومتی اسٹرکچر ایک اچھی نہیں بن سکی، جس کی وجہ سے یہ قائم نہ ہو سکی حکومت اچھی مضبوط، اس کی وجہ سے بھی یہ فیل ہوئے تھے ان کے فیصلے، ان کے حکومت۔ اس کے علاوہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان علاقائی اختلافات بھی بڑھتے گئے، ٹھیک ہے۔ مشرقی اور مغربی، جس کو ہم آج بنگلہ دیش کہتے ہیں، وہ ایسٹ پاکستان تھا، ہمارا ویسٹ پاکستان تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت دونوں یہ پاکستان کے حصے تھے، تو ان دونوں کو اکانومیکلی، پولیٹیکلی ہینڈل کرنا تھا، ایڈمنسٹریٹو کرنا تھا، کس کو؟ اسکندر مرزا کو۔ پاکستان کو ہی دونوں پاکستان تھے، تو دونوں کو ایک ہی حکمران لیڈ کرے گا، لیڈر بنے گا، تو دونوں کو مشکل تھا۔ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان علاقائی اختلافات بھی بڑھتے گئے، اس کی وجہ سے بھی اس کی حکومت، اس کا یہ پلان، یہ ایڈمنسٹریشن، یہ حکومت فیل ہو گئی، جس کی وجہ سے کمی ہوئی اتحاد میں۔ اتحاد مطلب کہ دونوں مشرقی اور مغربی میں اتحاد، ایک جو مطلب کہ ٹائی کنڈیشن ہوتی ہے، اتحاد میں بھی متاثر ہوا تھا اتحاد۔ اسکندر مرزا نے جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کی بجائے فوج اور بیوروکریسی پر ڈپینڈ کیا۔ یہ بھی ایک پرابلم تھا کہ اسکندر مرزا کیا کر رہا تھا کہ یہ فوج کو مضبوط کر رہا تھا۔ کیوں؟ ہم نے پہلے لیکچر میں وہ دیکھا کہ کس طرح سے فوج کو مضبوط کر رہا تھا، اور کیوں مضبوط کر رہا تھا، کیونکہ بیرونی اٹیک، بیرونی حملہ، بیرونی خطرات کی وجہ سے اپنی فوج کو مضبوطی میں۔ کشمیر ایشو بھی کیونکہ پہلے بن چکا تھا، اس پر بھی جنگ بھی ہوئی تھی، اور وہ لیکچر بھی کمپلیٹ کشمیر ایشو والا ہم نے اپلوڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسکندر مرزا جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کے بجائے فوج اور بیوروکریسی پر ڈپینڈ رہے ہمیشہ، تو اس کی وجہ سے بھی اس کی حکومت فیل ہو گئی تھی۔ ان کے اس قدم نے جمہوریہ عمل کو کمزور کیا۔ یہ جو عمل تھا فوج اور بیوروکریسی پر اس نے ڈپینڈ کیا، اس پر رکھا سب کچھ کہ ان کو مضبوط کروں، ان کے پیچھے پڑ گیا، تو اس کی وجہ سے جمہوری عمل کو کمزوری ملی، مطلب کہ جو جمہوریہ سسٹم بنا رہا تھا وہ کمزور ہو گیا، اور آخرکار انہوں نے 1958 میں ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ لیکن مارشل لا کے چند ہفتے بعد جنرل ایوب خان نے انہیں پاور سے ہٹا دیا۔ جنرل ایوب خان آیا، پھر اسکندر مرزا کو ہٹا دیا پاور سے، اور انہوں نے پاور سے اس کو ہٹا دیا، ملک کو مکمل طور پر فوجی حکمرانی کے طرف دھکیل دیا، مطلب کہ مارشل لا لگ گیا، فل حکومت فوجیوں کی حکومت بن گئی۔ تو اسکندر مرزا کے صدارتی اہمیت یہ تھی کہ اس نے پاکستان کو جمہوری اسلامی پاکستان بنایا تھا۔ جمہوری تاریخ کا آغاز تھی اسکندر مرزا کی یہ حکومت، جمہوری یا اسلامی۔ اسکندر مرزا نے تاریخ کا آغاز کیا تھا
جمہوریہ جو لفظ ہے نا، اس کا آغاز اسکندر مرزا نے کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ناکامی اور ان کے فیصلوں نے ملک میں سیاسی اور جمہوری کرائسس، مطلب کہ سیاسی اور جمہوری بحران کو بڑھانے کا سبب بھی بنے تھے یہ، ٹھیک ہے۔ تو سیاست ڈاؤن ہوئی، جمہوری بھی ڈاؤن ہوئی، کیونکہ اس نے فیصلے ایسے کیے، اس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوئے، یہ بحران کے سبب بنے۔ کئی سارے چیلنجز اسکندر مرزا نے کے دور میں اس کو سامنا کرنا پڑا، سامنے آئی اس کے صدارت کے دوران، ٹھیک ہے۔ جب اسکندر مرزا صدر تھا، اس کے دوران، اس پیریڈ ٹائم میں، اس کے دور میں بہت سی ایسی چیلنجز، مشکلات پیش آئی۔ اس سے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اور یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، مطلب کہ سیاسی مضبوطی جو ہوتی ہے وہ نہیں تھی۔ اسٹیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی، انسٹیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کمزوری۔ تو سیاسی کمزوری بنی، سیاست کمزور ہو گئی، ایتھنک اینڈ ریجنل ٹینشن پیدا ہو گیا، جیسے کہ ہم نے ایسٹ اور ویسٹ بنگال کا بات کی۔ اکنامک اینڈ سوشل پرابلمس بڑھ گئے، وہ بھی ایک پیدا ہوئے، جیسے کہ نیچے لکھا ہوا ہے، اکنامک اینڈ سوشل ایشوز پاکستان کو آ گئے۔ اور پھر امپوزنگ مارشل لا، اس کے بعد ہم نے بات کی کہ مارشل لا لگی 1958 میں، ایبروگیٹ دا 1956 کانسٹیٹیوشن۔ اس کے بعد ہم نیچے دیکھیں گے کہ یہ مارشل لا لگی اور اسکندر مرزا کے دور میں یہ ہوئی تھی چیزیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے انٹروڈکشن میں ساری باتیں کر لی ہے، پھر بھی ہم یہ پوائنٹ ڈسکس کریں گے تھوڑی تھوڑی، تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ یہ اصل میں ٹاپک اسکندر مرزا کی ہسٹری، اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں جس وجہ سے وہ سارا کمپلیٹ ہو جائے۔ تو ایبروگیٹڈ دا 1956 کانسٹیٹیوشن اینڈ ڈکلیئرڈ مارشل لا، جنرل ایوب خان از دا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا ہوا، 1956 میں جو پہلا کانسٹیٹیوشن پاکستان کا بنا تھا، یہاں پر اس کو ایبروگیٹ کیا گیا، مطلب کہ یہاں پر اس کو ختم کیا گیا۔ پھر مارشل لا ڈکلیئر کی گئی اور اسکندر مرزا کو پاور سے ہٹا کر اپوائنٹ کیا گیا جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر۔ فوجیوں کی کمپلیٹ ملک میں حکومت آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ آئی تھنک ہم یہ کر چکے ہیں ڈسکس کہ سیاسی مسئلہ کیا تھا۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی دا پیریڈ واز مارکیٹ دا فریکوینٹ چینجز ان دا پرائم منسٹرس، مطلب کہ ہم نے بات کی کہ کس طرح سے تبدیلی ہوتی رہی منسٹرس میں، اور کمزوری ہو گئی گورننس، مطلب کہ حکومت میں، اور ڈسمس ہو گئے ملٹیپل پرائم منسٹر۔ یہ ٹینیور میں بہت سارے لوگ چینج ہوئے تھے حکومت میں۔ اور اس کے بعد ہم نے ایتھنک اینڈ ریجنل بات کی، ٹینشن ڈفرینسز بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ ناؤ بنگال پاکستان کنٹینیو ٹو گرو وتھ ڈیمانڈس فار گریٹر اٹانومی۔ ہر صوبے کو اپنے فنڈ، اپنی چیزیں، ہر چیز چاہیے تھی، کیونکہ وہ بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ تھا۔ ہم نے بات کی ساری، ہم بات کر چکے ہیں، ابھی کوئی کلی بتا رہا ہوں۔ اکنامک اینڈ سوشل پرابلم ہو گئے، پاکستان اسٹرگل ود دا ڈیولپمنٹل چیلنجز، ترقی میں ان کے پاس کچھ مشکلات پیش آئی، وہ لکھا ہوا ہے، اس میں اس نے کیسے محنت کی۔ تو انکلوڈنگ پاورٹی ہوئی، سوشل اکنامک میں یہ آتا ہے پاورٹی، ان امپلائمنٹ آ گئی، لیک آف انفراسٹرکچر، مطلب کہ ملک میں کوئی آفیسز نہیں بنی ہوئی تھی، حکومت کہاں سے رن کریں اور کیسے ان کو چلائیں، آفیسز موجود نہیں تھی، اسکول، ہیلتھ، اسکول، کالجز، یونیورسٹی، کچھ بھی نہیں تھا، مطلب کہ تو یہ سب ایک سوشل اور اکنامیکل پرابلم تھے۔ پیسے نہیں تھے، اکنامک پرابلم میں پیسے نہیں ہوں گے تو ملک کیسے رن کرے گا، اور سوشل پرابلمس، اگر لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا اور ان کے رہنے کے لیے، ان کے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کوئی اچھا سسٹم نہیں ہوگا، ان امپلائمنٹ ہوگی، پاورٹی ہوگی، تو کوئی اسٹرکچر نہیں ہوگی، تو کیسے یہ
سروائیو کریں گے لوگ، تو بے روزگاری ہوگی، تو اس کی وجہ سے یہ اس کے بعد مارشل لا لگی پورے ملک میں، مطلب کہ ایک قسم کا تہس نہس ہو گیا سارا سسٹم۔ پھر مارشل لا کے بعد ابھی ہم نیکسٹ لیکچر دیکھیں گے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے اس کے بعد۔ یہ لاسٹ میں لکھا ہوا ہے دس موو اینڈیڈ پاکستان ایکسپیرینس ود دا پارلیامنٹری ڈیموکریسی۔ پارلیامنٹری ڈیموکریسی کا تجربہ کس طرح سے ہم نے یہ کر لیا، اور ہاؤ ایور کیسے بھی ہوا، کچھ بھی ہوا، ود ان دا جسٹ 20 days 20 دن میں جنرل ایوب خان نے مرزا کو ریزائن کروا دیا، اتار دیا پاور سے، اور سینڈ ہیم انٹو ایکسپیل ان لنڈن، اس کو جلا وطن کر دیا، لنڈن بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اور اسکندر مرزا کی یہ کچھ بات جو رہ گئی پیچھے، لیجیسی کہتے ہیں اس کو، جو اثر دکھائی دیتا ہے، وہ پریزیڈنسی ان آفن کرٹیسائز، یہ ہمیں نتیجہ ملا اور رزلٹ ملا جو کہ ہسٹری میں ابھی ہم یاد کرتے ہیں۔ اسکندر مرزا کی جو بات ایک لیجیسی مطلب کہ وصیت اس کی ہم بول دیں، یا اس کا امپیکٹ کیا رہا، تو اس امپیکٹ میں یہ رہا انڈر مائننگ دا ڈیموکریسی کے بارے میں بات ہم نے کر لی، ڈسمس الیکٹڈ آفیشلز امپوزنگ مارشل لا، ٹھیک ہے۔ تو سیٹنگ اپ پریزیڈنٹ فار ملٹری انوالومنٹ ان پاکستان پولیٹکس، پاکستان کی سیاسی معاملات میں ملٹری آ گئی، فوج آ گئی، مارشل لگیا۔ ہاؤ ایور ہی از آلسو ریممبرڈ ایز دا فرسٹ لیڈر آف گائیڈ پاکستان اینڈ اسلامک ریپبلک، اس کو اسلامک ریپبلک پاکستان کو بنایا گیا، اس کے لیے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور پہلے کانسٹیٹیوشن میں اسکندر مرزا پہلا پریزیڈنٹ پاکستان کا، پہلا کانسٹیٹیوشن 1956 کا تھا، اور اس میں پہلی بات اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ پاکستان کو نام دیا گیا، اس کے تحت چلے گا۔ His tenure reflects the struggle of the young nations grappling with the governance, identity and political stability. اس کے دور نے یہ ظاہر کیا اسٹرگل آف دا یوتھ نیشن، ینگ نیشن، محنت تھی کہ ینگ نیشن کو گریبلنگ ہونی چاہیے وتھ گورنمنٹس کی، آگاہی ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے ہر چیز کی، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آج کل نہیں ہے، سیاسی مضبوطی۔ تو ٹھیک ہے، کیپ واچنگ، اسٹے کنیکٹڈ۔ سی ایس ایس کے پاس پیپر سینڈ کرو مجھے، آنسر کر کے کمپلیٹ آپ کو سی ایس کا پیپر کس طرح سے لکھتے ہیں میں آپ کو سینڈ کروں گا۔ کیپ واچنگ، اسٹے کنیکٹڈ۔ اللہ حافظ۔